बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत है, कुछ इंकशाफात हैं, कुछ अंदर की खबरें हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो खुफिया मरासले की बुनियाद पे ये जो तहरीक आदम-ए-एतमाद कामयाब हुई थी, वो पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस पर एक तो चौधरी एतजाज़ अहसन साहब मायानाज़ कानूनदान हैं, वो भी मैदान में आ गए हैं। वो कहते हैं कि जब आप मुदाखलत को तस्लीम कर रहे हैं, आप तस्लीम कर रहे हैं कि मुदाखलत हुई पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में और संगीन तरीन खुल्लम खुल्ला मुदाखलत हुई, तो उस मुदाखलत क्यों हुई? वो किसी साजिश के नतीजे में हुई, और साजिश पहले हुई तैयार। और उसके लिए वही बात उन्होंने कहा कि साजिश करने वाला कोई भी ये नहीं कहता कि मैं साजिश कर रहा हूँ। वो ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल करेगा कॉन्स्पिरेसी के? वो तो कहेगा मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छी मनसूबाबंदी कर रहा हूँ अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़। और इसलिए वो कहते हैं कि ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि साजिश, मुदाखलत तो आप तस्लीम कर लें, लेकिन ये कहें कि साजिश नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि या तो फिर मुस्तकिल मुदाखलत ही नहीं मानना चाहिए था, कहना चाहिए था कि कुछ भी नहीं है। लेकिन जब दो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास होते हैं और उसमें दोनों में कहा जाता है कि मुदाखलत हुई है और फिर ये कहा जाता है कि साजिश नहीं हुई, वो कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये इमरान ख़ान जो हैं वो एक बन चुके हैं ताकतवर तरीन लीडर, और वो एक सारे क्राइसिस में वो एक ताकतवर सियासतदान के तौर पे उभरे हैं। अब उनसे सब खौफज़दा हैं कि इलेक्शन करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब भी पीछे हटते हैं, तब भी। और ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, ये मफादात का इत्तेहाद है, ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता। अब उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ और ये जो कुछ हो रहा था, मुदाखलत प्लस साजिश, इसको नहीं रोका गया, और उस ना रोकने का खमियाजा जो है वो अब सामने आ रहा है। अब खौफज़दा हैं सारे कि इलेक्शन करवाते हैं तो इमरान ख़ान साहब जीत जाएंगे, और इमरान ख़ान साहब जीत गए, वापस जीत के आते हैं तो अवामी सपोर्ट उनकी होगी, तो क्या किया जाए? ये है वो बात। इसीलिए इमरान ख़ान साहब क्या कर रहे हैं जी, वो तैयारी कर रहे हैं। पेशावर में उन्होंने कल अपेयर हुए, पेशावर में उन्होंने जो बातें की वो बड़ी ज़बरदस्त और वो बड़ा सख्त मैसेज दिया। काफ़ी गुस्से में नज़र आए, लेकिन स्ट्रॉन्ग नज़र आए, और उनके असाब पे कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी कि वो बहुत ज़्यादा कोई पयमुर्दा हों। इमरान ख़ान ने 2-3 पैगाम दिए। उन्होंने कहा एक तो मैं पूरी कौम को इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा और साजिश करने वालों को ये पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान कठपुतली नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की कॉल देने आया हूँ, इसलिए आप तैयार रहें, लेकिन इससे पहले गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये पैगाम पहुँचना चाहिए लोगों तक कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिली, और मुंतखब हुकूमतों को बैरूनी साजिशों के ज़रिए गिराया जाता है, और फिर मीर जाफ़र और मीर सादिक उनका साथ देते हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई, इसलिए इस साजिश को हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। 60% काबीना जो है वो ज़मानत पर है, और बैरून मुल्क साजिश के तहत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी जैसे लोग जो हैं वो ला के बिठा दिए गए, और 30 साल से पैसा चोरी हो रहा है, बड़े बड़े महल बना रखे हैं बैरून मुल्क, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, तो ये सिलसिला ख़त्म होगा। फिर उन्होंने अमेरिका को भी पैगाम दिया, और उन्होंने कहा कि अमेरिका को ये पैगाम दूंगा कि ये एक आज़ाद मुल्क है, ये किसी की कठपुतली नहीं है। ये है जी, शिद्दत आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और फिर शेख रशीद साहब ने भी ख़ास तौर पे ख़तरनाक बात की है, वो ज़्यादा ख़तरनाक बात थी। तो ये हो रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है। मईशत जिसको कहा जाता था कि बदतरीन मईशत है, IMF और आलमी मालियाती इदारे कह रहे हैं कि मईशत 5.6% तरक्की कर रही है, और इसने मज़ीद तरक्की करना था, और ख़सारा, बैरूनी ख़सारा कम हो रहा था। $20 अरब का तारीख़ी ख़सारा मिला, ख़सारा हमसे कम लेवल पे लेके गए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं, और यह भी समझ आएगी हमारे मुक़्तदर और मुक़द्दस इदारों को कि जनाब उनके साथ हुआ क्या है। हुआ ये कि अब लॉबियस्ट हायर किए जा रहे हैं,
انگیج کیے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملاقات ہو جائے شہباز شریف صاحب کی، اور اس کے لیے بڑے بڑے تھنک ٹینکس جو ہیں ان کو انگیج کیا گیا ہے، اور ان کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے کہ جی کم از کم یہ ملاقات ہونی چاہیے، اور اس ملاقات کے بعد تمام جو لوکل پلیئرز ہیں پاکستان میں، پولیٹیکل نان پولیٹیکل، ان کو ایک میسج جائے کہ یہ حکومت ٹکنے والی ہے اور امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے ان کی طرف سے۔ اب یہ کون کون لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو امریکی صدر براک اوباما اور ہیلری کلنٹن کی انتظامیہ میں مشیر کے طور پہ فرائض سر انجام دے چکے ہیں بروک رائڈل، وہ ہیں جی اس میں پیش۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈیموکریٹس، یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جب الیکشن ہوا تھا تو ہیلری کلنٹن کے انتخابات میں بھی ہماری سیاسی جماعتوں نے ڈونیشن دی تھیں، پارٹی فنڈ دیا تھا امریکہ میں، اور وہاں پہ کوشش کی تھی، لیکن ہیلری کلنٹن ہار گئی تھیں۔ اور اب بھی جب الیکشن ہوا ہے تو ہماری دونوں جماعتوں نے ادھر پارٹی فنڈ دیا تھا، اور یہ دی جاتی ہے ڈونیشن کے طور پہ دی گئی تھی، اور اسی تعلق کو نبھا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ نہیں لگایا تھا، ریپبلکن پہ نہیں لگایا تھا، ڈیموکریٹس پہ لگایا تھا۔ اب وہی جو ہیں کوشش کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مصنف بروک رائڈل میں نے آپ کو بتایا ہے، دوسری رپورٹ ہے مدیحہ افضل، سینٹر فار مڈل ایسٹ پالیسی میں فیلو کے طور پہ کام کر رہی ہیں، وہ اس پہ کام کر رہی ہیں، اور امریکہ کی افغانستان میں مداخلت کے خاتمے اور پاکستان کی قیادت میں تبدیلیاں امریکہ کو یہ موقع فراہم کر رہی ہیں کہ وہ دنیا کے 5ویں بڑی آبادی والے ملک کے ساتھ طویل عرصے سے اپنے بگڑے ہوئے تعلقات کو بحال کرے۔ اب یہ امریکی تھنک ٹینک جو ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے جو خدشات تھے ان کی تصدیق کر رہے ہیں، کیا کہ پچھلی حکومت کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے، اور وہ پاکستانی قیادت جو تھی پچھلی، اس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے تھے، اور افغانستان کی صورتحال بھی خراب ہوئی، تو لہٰذا ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ، موجودہ قیادت کے ساتھ، نئی قیادت کے ساتھ امریکہ بیٹھے اور پریزیڈنٹ بائیڈن ملاقات کریں، اور ملاقات میں پھر ان کی آشیرواد ان کو دی جائے، اور پھر اگلے الیکشن جب ہوں تو تمام پاور کوریڈورز کو یہ میسج جا چکا ہوگا کہ جناب ان کے پیچھے امریکہ سرکار ہے، لہٰذا ان کو کامیاب کروایا جائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ امریکی پالیسی افغانستان میں جنگ لڑنے پر مرکوز تھی، اس لیے پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بنیادی شراکت دار عسکری اور انٹیلیجنس سروس تھی، اور سویلین حکومت پر کم توجہ دی گئی تھی۔ یہ تھنک ٹینکس بتا رہے ہیں، امریکن تھنک ٹینکس، اور وہ کہتے ہیں کہ جب واشنگٹن بھارت اور چین کے ساتھ علاقہ استحکام، جنوبی ایشیا میں ترقی کی حوصلہ افزائی اور پاکستان میں منتخب جمہوری قوتوں کی مضبوطی کی حمایت جیسے امور پر ہمارے وسیع تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کے مسائل کو ترجیح دیے بغیر اسلام آباد کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں، ایبسلیوٹ ناٹ کہہ رہے تھے، لہذا وہ کہتے ہیں جی اب بھارت، چین، یہ سارے معاملات، تو اس میں ضروری ہے کہ نئی جو منتخب جمہوری حکومت ہے، کیونکہ پچھلی تو منتخب جمہوری حکومت نہیں تھی عمران خان صاحب کی، اسمبلی وہی ہے، پارلیمنٹ وہی ہے، وہ غیر منتخب تھی، یہ منتخب ہے، وہ تین چار جماعتوں کا اتحاد تھا، یہ 15 جماعتوں کا اتحاد ہے، یہ منتخب ہے۔ تو کیسے کوشش کی جا رہی ہے، بڑی کوشش کی جا رہی ہے بائیڈن انتظامیہ، اور خاص طور پہ وائٹ ہاؤس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ جناب آگے بڑھیں اور اس تاثر کو تقویت دیں تاکہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکیں، اور ظاہر ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور پھر آگے اگلی بات بھی کہی جا رہی ہے، وائٹ ہاؤس پر، یہ تھنک ٹینکس نے وائٹ ہاؤس پر زور دیا کہ شہباز شریف سے ملاقات کی جائے۔ وہ تین مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بھائی ہیں، خود 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، لہٰذا ایسا کرنا ضروری ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، ایک اور وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ ان تھنک ٹینکس کی رپورٹ میں کہ اسلام آباد میں فیصلہ سازی پر پاکستان کے قریبی اتحادی چین کے اثر و رسوخ کو کسی حد تک متوازن کرنے میں بھی دلچسپی لی جائے۔ تو یہ وہ ہیں جناب معاملات
کہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ان کو تگڑا کیا جائے اس اتحاد کو، کیونکہ وہ ڈونلڈ لو تک بات نہیں بنے گی، ڈونلڈ لو سے آگے معاملہ جانا چاہیے۔ اب ذرا اپ گریڈ کریں، ملاقات کا فوٹو سیشن ہوگا تو خود بھی، اور پھر یہ ہے کہ ملاقات ہوتی ہے تو ڈو مور کا بھی، پہلے تو ڈو مور وہ کہہ چکے ہیں، مزید ڈو مور کہہ دیں گے۔ ایک اور اس میں آتا ہے بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کی ملاقات۔ اب اس میں انہوں نے کہا میثاق جمہوریت پارٹ 2 ہونا چاہیے اور اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اور پہلے میثاق جمہوریت ہے کیا؟ میثاق جمہوریت تھا نیشنل سیکورٹی کونسل کو ختم کر دیا جائے گا، کابینہ کی دفاعی کمیٹی کی سربراہی وزیر اعظم کے پاس ہوگی، اس کا ایک مستقل سیکریٹریٹ بنایا جائے گا، انٹیلیجنس رپورٹیں وزیر اعظم کی متعین کردہ سیکورٹی مشیر کے ذریعے وزیر اعظم کو دی جائیں گی، 2 دہائیوں سے قبل بنائے گئے اعلیٰ دفاعی اور سیکورٹی ڈھانچے کی افادیت کے دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ یہ سارے کا سارا ڈیفنس ریلیٹڈ ہے۔ معاہدے کے مطابق کارگل واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے کمیشن بنایا جائے گا۔ ISI، ملٹری انٹیلیجنس اور دیگر تمام خفیہ ایجنسیاں پرائم منسٹر، سیکریٹریٹ، کیبنٹ ڈویژن اور وزارت دفاع کے ذریعے وزیر اعظم کو جواب دہ ہوں گے۔ ان ایجنسیوں کا بجٹ کابینہ کی دفاعی کمیٹی منظور کرے گی، اور معاہدے میں ایک ایسی کمیٹی بنانے کی سفارش کی کہ جو فوج اور خفیہ اداروں میں وسائل کے ضیاع کو روکنے کے بارے میں سفارشات مرتب کرے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پھر ایک اور بات بھی کہ جی مارشل ادوار میں آئین میں فوج میں دی جانے والی تمام مراعات پر نظر ثانی کی جائے گی، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو تھی اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ معاہدے میں ایک ایسی کمیٹی بنانے کی سفارش کی گئی جو فوج اور خفیہ اداروں میں وسائل کے ضیاع کو روکنے کے بارے میں سفارشات مرتب کرے گی۔ اب جو نیا اعلامیہ آیا ہے اس کے مطابق ہے جی کہ بلاول بھٹو آئینی فتح کے بعد آگے بڑھنے کے طریقوں پر گفتگو کے لیے ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان میثاق جمہوریت کے نامکمل کام کو مکمل کرنے پہ بات چیت ہوئی۔ جمہوری قوتوں کے اتفاق سے وسیع روڈ میپ پر گفتگو ملاقات کا حصہ تھی۔ اتفاق کیا گیا کہ نیا چارٹر کے راستے پر غور کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس ضروری ہے۔ اب IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ذرا میں خاص طور پہ ہمارے جو ڈیفنس ریلیٹڈ ہمارے ادارے ہیں اس میں IMF ایک بات شرط شامل کر رہا ہے، حالانکہ وہ شرط اس لیے نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں شرط شامل کر رہا ہے کہ جو کابینہ میں لوگ ہیں ان کے اثاثے جو ہیں کابینہ میں منتخب اور غیر منتخب دونوں، وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ یہ IMF کی شرط آئی ہے، اور اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی جتنے بھی اثاثے وہ ظاہر کیے جائیں۔ اب یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ تو آلریڈی پہلے سے ہے، اصل یہ اس کے پیچھے یہ بات نہیں ہے، یہ تو آلریڈی ہے کہ کابینہ میں جو بھی آتا ہے ایون تمام ارکان پارلیمان جو ہیں وہ اپنے اثاثے ظاہر کرتے ہیں، الیکشن کمیشن میں گوشوارے جمع کروائے جاتے ہیں، اور وہ ایک اوپن سیکرٹ ہوتا ہے، اور وہ جا کے آپ الیکشن کمیشن سے کسی بھی MNA کی لے لیں، انہی MNA سے وزیر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز ہے جو اگلا سٹیپ IMF کی طرف سے ڈلوایا جائے گا، اور IMF کو انڈر ہینڈ کہا جائے گا کہ آپ یہ بھی مطالبہ لے کے آئیں، اور وہ یہ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی ملٹری آفیشلز ہیں ان کے اثاثے ظاہر کیے جائیں، ان کی جائیدادیں لے کے آئیں، وہ اندرون ملک بیرون ملک ان کے یہ اس طرف جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ہمارے لوکل پولیٹیکل پلیئرز شامل ہیں، اور یہ اگلا مطالبہ آئے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے جو ہیں ان کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کابینہ نہیں، آہستہ آہستہ، کیونکہ بیوروکریٹ سب سے زیادہ ہیں جی، ان کو بھی کیا جائے گا، اور پھر کابینہ کا آ گیا ہے، اگلے سٹیج پہ یہ آئے گا، پھر ہم سے اکاؤنٹس مانگے جائیں گے، ہمارے ڈیفنس اکاؤنٹس مانگے جائیں گے، اور وہ بھی IMF کی شرط پہ مانے جائیں گے، کیونکہ ہم جیسے جیسے ان کے شکنجے میں جاتے جائیں گے وہ اپنی بات منواتے جائیں گے، اور اگر ہم ان کے شکنجے سے نکلنے کی کوشش کریں گے وہ کہیں گے آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے، اکانومی میں ہے نہیں، روس کی طرف جانا نہیں، سستا فیول آپ نے خریدنا نہیں، کیونکہ روس کی طرف جائیں گے سستا فیول خریدیں گے، سستی گندم خریدیں گے تو پاکستان مغرب کے چنگل سے ویسے ہی نکل جائے گا، کہیں جانے بھی نہیں دینا، نہ چائنا کی طرف جانے دینا ہے، نہ رشیا کی طرف جانے دینا ہے، اور ہمارے جو لوکل پلیئرز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔